बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरों और उनके मुख्तसर तजज़ियों के साथ। नाज़रीन, DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ के लीडर यानी कि इमरान खान को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहायत गुस्से और सख्त लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया गया। उसके बरक्स आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसका जवाब दिया। जवाब में टकराव की बजाय अपना मौकफ अपनाया गया। नाज़रीन, कुछ लोग लगड़ बगड़ चमचे खर्चे कह रहे हैं कि इमरान खान की सियासत खत्म होगी। क्या माजी में बहुत से लोगों को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया गया? क्या उनकी सियासत खत्म हुई? मेरा अपनी असेसमेंट है। नाज़रीन, आप अपने कमेंट सेक्शन में राय जरूर दीजिएगा। मैं आम लोगों से मुखातिब हूं, सियासतदानों से नहीं, वो तो काम करने दें। नाज़रीन, क्या किसी के माइनस करने से कोई माइनस होता है? मेरी अपनी असेसमेंट है, जो इमरान खान को अकेले को माइनस कर रहे थे, वो सारे माइनस होने वाले हैं सियासी जमातें, क्योंकि इसमें सबसे पुरसरार वो तलाश गुमशुदा हुकूमत रही। वो इमरान खान को 200 से ज्यादा मुकदमा दर्ज करके एक कातलाना हमला, उनकी अहलिया को गिरफ्तार करके, उनकी जमात से निशान छीन के, उनके उम्मीदवारों को इलेक्शन ना लड़ने दे के PTI पर पाबंदी क्या लगानी, आगे पाबंदी नहीं है। लेकिन इमरान खान रोज रोज की मकबूलियत में इजाफा होता रहा। यकीनन अदारे काबिल एहतराम है। मैंने हमेशा अपनी हर अदारों का एहतराम की बात की। कुछ लोग कमेंट सेक्शन में आप नाराज हो जाते हैं। देखिए, अदारे हमारे सब के, अगर अदारे में 2, 4, 10, 20 या दर्जनों कुछ लोग, या सहाफत में कुछ लोग गंदे हैं, तो इसका ये मतलब तो नहीं पूरी सहाफत गंदी है। अदलिया में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो करप्शन भी करते होंगे, गलत फैसले भी देते होंगे। इसी तरह सरकारी अदारों में अपनी हलफ की खिलाफवर्जी करने वाले, उसका ये मतलब नहीं कि सबको बुरा कह दिया जाए। लेकिन नाज़रीन, गुज़श्ता रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तो ये बात साबित हो गई, इमरान खान को माइनस करने वाले बेवकूफ हैं, वो माइनस नहीं कर सकते। अगर वो गद्दार है तो जिसने करोड़ों लोगों ने उसको वोट दिया, क्या सब गद्दार है? इससे पहले क्या जुल्फकार अली भुट्टो गद्दार बन गया था? आज भी भुट्टो के नाम और बेनजीर के नाम पर उन्हें गद्दार करार दे दिया। पीपल्स पार्टी चली है, जरदारी ने तो खोते खोते खूह छोड़ देता है। फातिमा जना खुदा ना खास्ता माजी में उसको गद्दार कहा गया, क्या वो गद्दार हो गई? इसी तरह अकबर बुगटी हो, बादशाह खान हो, दीगर हो, एक पूरी तारीख है। इसमें मैं पुराने क्लिप्स नहीं सुनाना चाहता। नवाज शरीफ को गद्दार किया गया, क्यारा हाईजैक केस में उन्हें सजा सुना दी गई। तो याद रख लें, अवाम नहीं माइनस होती। DGI-SPR साहब ने कहा कि इमरान खान सिक्योरिटी थ्रेट हैं, मीडिया और, लेकिन उस वक्त से लेकर नवाज शरीफ भी तलाशी गुमशुदा, आसफ अली जरदारी भी गुमशुदा, फजलुर रहमान भी गुमशुदा, मां सवाए अदलिया हो, सियासतदान हो, एस्टेब्लिशमेंट हो, रेडी पर चले जाएं, किसी ग्रेड 22 के अफसर में चले जाएं, किसी पार्क में चले जाएं, किसी अस्पताल में चले जाएं, किसी तफरीह गाह में चले जाएं, किसी शॉपिंग सेंटर में चले जाएं, किसी देहात में चले जाएं, हर जगह इमरान खान डिस्कस हो रहा है। यही एक उसकी कामयाबी है। आज उसकी बहनों ने गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि इमरान खान ने तो बहुत कुछ कहा था। क्या मेरे ख्याल में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस DGI पर सब करते तो उन्हें माजी में भी जिन्होंने कहा था उनकी बात करनी चाहिए थी। भारत की तरफ से जो सिक्योरिटी थ्रेट है उस पर बात करनी चाहिए थी। अफगानिस्तान की तरफ से जो सिक्योरिटी थ्रेट है इस पर करनी चाहिए थी। लेकिन कुछ नादान लोगों ने ऐसे सवाल किए जिससे उन 2-3 सवालों के बाद 1-2 सवाल बाजी ले गए। यहां तक कि सीनियर मोस्ट सहाफी, कैपिटल DGO में प्रोग्राम टॉक शो वाले हामिद मीर साहब का मैं क्लिप सुन रहा था, उन्हें सवाल करने का मौका ही नहीं दिया गया। लातदाद सहाफी जिन्होंने अपनी सहाफत में एस्टेब्लिशमेंट को कवर किया, पॉलिटिकल पार्टियों को कवर किया, उन्हें बुलाया ही नहीं गया। लेकिन ये इनका हक है। लेकिन नाज़रीन, क्या इसके बावजूद भी आपने, मौजूदा हुकूमत ने, जब 9 मई के बाद इमरान खान की एक अरसा दराज से किसी ने तस्वीर नहीं देखी, किसी ने 2.5 साल से आवाज नहीं सुनी, तस्वीर नहीं देखी, आवाज नहीं देखी,
نیشنل میڈیا کے تو پیروں میں بے بسی مجبوری کی بیڑیاں ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی پر پابندی لگائے گی. بھائی پہلے کیا پابندی نہیں ہے؟ میں نے کہا عمران خان کو اس کی حکومت چھین لی، کیا عمران خان ختم ہو گیا؟ اس پر قاتلانہ حملہ ہوا، کیا وہ ختم ہو گیا؟ کیا اس کی بیوی اور بہنیں گرفتار ہوئی، کیا وہ ختم ہو گیا؟ کیا اسے قید تنہائی میں رکھا، کیا وہ ختم ہو گیا؟ کیا اس سے فائز عیسیٰ نام کے جسٹس صاحب نے بلے کا نشان لیا، سلطان سکندر راجہ نے، کیا وہ ختم ہو گیا؟ اس کے امیدواروں کو الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا، حلقے میں ان کے تجویز کندہ اغوا کر لیے گئے، جلسے جلوس انہیں نہیں کرنے دیے جا رہے، میڈیا نے اس کی تصویر تک نظر نہیں آئی. اس کے باوجود آج بھی وہ حقیقت ہے یہ. لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر نہایت ادب احترام سے محترم، کیا حکومت کو اس پہ رول ادا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اداروں کو کیوں سامنے آئے؟ ادارے تو میرے ہیں، ادارے تو عمران خان کے بھی ہیں، ادارے تو نواز شریف صاحب کے بھی ہیں، ادارے تو آصف علی زرداری کے بھی. ٹھیک ہے سیاستدان غصے میں سخت کئی دفعہ باتیں کر جاتے ہیں. سوشل میڈیا پہ ہزاروں کلپس ہیں، ہزاروں نہیں تو سینکڑوں کلپس ہیں. نواز شریف نے کیا کہا، زرداری نے کیا کہا، تم 3 سال کے لیے آتے ہو، ہم نے ساری عمر رہنا ہے. اسی طرح ماضی میں کہا، عمران خان نے بھی کہا. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جو جج انصاف کرنا چاہے. آپ کو یہ عمران خان کے ساتھ ہے، منصور علی شاہ عطر منیلا کو اور ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو ریزائن دینا پڑ جائے. جو صحافی ایجنڈا جرنلزم نہ کرے اسے آف ایئر کرا دو، اس کی زندگی اجرن کر دو، اس کا جینا مشکل کر دو، اس کا رزق چھین لو، تم راتک بن گئے، معاذ اللہ معاذ اللہ. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ میڈیا والے بات کو بگاڑتے ہیں. میڈیا والوں نے تو کہا ہے کہ سب سے زیادہ پاکستان میں کرپشن آج کل ہو رہی ہے، سب سے زیادہ بے روزگاری اس وقت پاکستان میں ہے، سب سے زیادہ کرپشن اس وقت پاکستان میں، سب سے زیادہ پاکستانی آج کل ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں. کہ کرپشن کی انتہا ہے، سیاستدان نشانوں پر ہے، جج نشانے پر ہے، صحافی نشانے پر ہے، عوام نشانے پر ہے. سیلاب تباہ کریاں کھا گئے، لوگ پاکستان میں رہنا نہیں چاہتے. لیکن ججوں کو استعفیٰ دیا جا رہا ہے. آپ کہتے ہیں کہ آپ صرف سیاست پہ بات کرتے ہیں. نہیں، جب 2005 کا زلزلہ آیا تھا، سیلاب ہو، زلزلہ طوفان ہو، زلزلے آئے، کوئی آفت آئے، صحافی سب سے پہلے فرنٹ لائن پہ جا کر اسٹیبلشمنٹ کو کور کرتے ہیں. یہ غلط بات ہے کہ صرف سیاست. ہاں سیاستدان سیاست کو کرنی چاہیے. جب صحافی بھی سیاست کرے گا اور سرکاری افسر بھی سیاست کرے گا، جس نے حلف لیا ہے کہ میں سیاست نہیں کرتا، تو اسے اپنے گریبان میں بھی جھانکنا ہوگا. یہ آئی جی، یہ چیف سیکرٹری، یہ بیوروکریسی، یہ ایف بی آر کے چیئرمین یا دیگر کوئی بھی سرکاری افسر ہے، ان کا کام ہے اپنے دائرہ اختیار میں رہ کے آئین نے جنہیں دیے وہ کام کریں. لیکن آپ ایک چیز کو ختم کرتے کرتے ملک میں انصاف ہی ختم کر دیا. آپ نے ایک کو آپ نے کہہ دیا جی عمران خان پر پابندی لگے گی. کیا کوئی تھی دنیا کا کوئی آئین بتائیں، قانون بتائیں کہ قیدیوں کو، اگر گلبھوشن یادو کو آپ رسائی دے سکتے ہیں، دنیا کے ہر ہو سکتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا جو عمران خان مان لیا آپ نے، کیا آپ کہہ رہے ہیں سیکورٹی رسک ہے؟ یہی تو میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ بہت سینئر صحافی، ارشاد بٹی، حامد میر، کاشف عباسی، دیگر صحافی تھے اس وقت کے. فوجی قیادت نے ہمیں کہا کہ نواز شریف وغیرہ کرپشن کرتے ہیں، یہ ہے، یہ فلاں ہے، ڈھم کا. ایک بندے نے کہا یہ سیکورٹی رسک ہے، بے نظیر سیکورٹی رسک ہے. خدا کے لیے چھوڑ دو، یہ روش چھوڑ دو، اس سے سیاست ختم نہیں ہوگی. ہاں سیاست دانوں کو، صحافیوں کو اگر کسی پر سوال کرنا ہے تو اخلاقیات کے دائرے میں کرے، لیکن سوال ضرور کرے. میں پوچھتا ہوں کیا صحافیوں کو نوکریوں سے کیوں نکالا؟ منصور علی شاہ نے چیف جسٹس سے عہدے سے ریزائن کیوں دیا؟ عطر منیلا نے کیوں دیا؟ بابر ستار، اجاز، محسن کیانی کو انصاف کیوں نہیں مل رہا؟ لاہور میں لاکھوں چھاپے مارے گئے، پنجاب میں لا تعداد چھاپے مارے گئے، جھوٹے مقدمہ درج کیے گئے، چاہے وہ آج یا ماضی میں. آپ کو پتا کہ نواز شریف دور میں، عمران خان کی حکومت میں یا ماضی میں جو نون لیگ کے خلاف تمام مقدمات ختم کر دیے گئے راتوں رات اس حکومت نے آ کے کیے. کیا عجیب ہے. ہمارے کچھ سیاستدان، کچھ میں اچھے بھی ہیں کہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہو آپ کی رائے کچھ ہوتی ہے، جب اپوزیشن میں ہو اور ہوتی ہے. یہی صحافی آپ کو عزیز ہو جاتے ہیں جب اپوزیشن میں ہو، جب حکومت میں ہو یہی صحافیوں کا آپ گلا گھونٹتے ہو، اسی عدلیہ کو آپ کو دبانا چاہتے ہو، اسی عدلیہ کو روکنے کے لیے آپ 26ویں 27ویں ترمیم لاتے ہو. انہی اداروں میں انصاف کرنے کے لیے بجائے افسروں کو کہتے جب تجھے بلوچستان بدل دیں گے، تجھے اوسٹی کر دیں گے، تجھے نوکریوں سے نکلوا دیں گے. ظلم کے سہارے کب تک چلے گی یہ حکومت؟ اس حکومت کو کردار ادا کرنا ہوگا. وزیر اعظم صاحب، آپ بے شک مسلم لیگ نون کے فارم 47 کے ہیں، لیکن آپ وزیر اعظم پاکستان ہیں. اس ملک کو بحران سے روکو. آپ نے دیکھا بلوچستان میں، افغانستان
اور پاکستان کی جھڑپ کتنی شدید ہوئی. ہمیں اس موقع ہونا چاہیے کہ ہم نے ملک کو ایک کرنا ہے، لیکن آپ نے نفرتوں کے بیج بوجھ دیے کچھ لوگوں نے. ہو سکتا ہے صحافت بھی یقیناً اپنی حد اور کراس کرتی ہوگی. ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس آپ بہت کچھ سن چکے. اب کل کے جلسے آج جو پی ٹی آئی نے کیا، لیکن مکمل بردباری سے گفتگو کی، کوئی جذباتی پن نہیں ہوا. سلمان اکرم راجہ کی مجھے آج گفتگو بہت اچھی لگی. انہوں نے کہا ہم کوئی دیوانے نہیں ہیں، باشعور لوگ ہیں، ہم سب سمجھتے ہیں کہ عوام عمران خان کے پیچھے کڑی ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے. ہم جانتے ہیں کہ ان کو اس ملک پر قابض رہا ہے. کون اس ملک پر قابض ہے؟ سیاسی جماعتوں میں آج سکت نہیں رہی. یہ سیاسی جماعتیں عوام کی بات نہیں کر سکتی تو بس نوکری کر رہی ہیں. نہیں، سیاست اور نوکری میں فرق ہوتا ہے. اسد قیصر نے کہا کہ اس 2 دن منسٹر بیٹھے اور کیا کہا کہ جی عمران خان سے ملاقات نہیں ہوگی. اوے تم کون ہوتے ہو؟ تم 2 ٹکے کے کرائے کے ملازم ہو. ملاقاتیں قانون و آئین کے مطابق ہوں گی. اور اس پر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ کیا اصول ہے، ان کی گفتگو بھی سن لے. میں کہتا ہوں نہ پیپلز پارٹی کو آپ مائنس کر سکتے ہو ظلم جبر سے، نہ نون لیگ کو، نہ ایم کیو ایم کو، کسی بھی جماعت کو جس کے ساتھ کروڑوں لوگ ہوں. تو اس وقت 80% مقبولیت عمران خان کی. آج میں درجنوں مختلف جگہ پہ لکھا ہوں، اور ریٹائرڈ مجھے فوجی سے بان ملے، حلف وہ ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے تھے کیا بنے گا اس ملک کا، عمران خان کے ساتھ کچھ تو نہیں ہوگا. سلمان اکرم راجہ نے آج کی پریس کانفرنس اسد قیصر نے بڑی بردباری سے کی. سلمان اکرم راجہ نے کیا کہا سنیں. ان ملکوں میں بھی شورش ہے، ان ملکوں میں بھی دہشت گردی ہے، لیکن کچھ اصول ہیں جو پوری دنیا نے اپنا لیے ہیں. پاکستان آج پوری دنیا سے پیچھے کھڑا ہے. جو ہمارے سپریم کورٹ نے کہا آپ یہ نہیں کر سکتے. آپ کا آئین تو حرمت انسان کی بات کرتا ہے، آپ کا آئین ایک آزاد عدلیہ کی بات کرتا ہے. کیسے ایک افسر آزاد عدلیہ کا نعم البدل ہو سکتا ہے؟ وہ ایک ماتحت افسر ہے. جب اس کے بعد افسر کہہ چکے ہیں کہ ان کو سزا دینی ہے تو اس کی کیا مجال کہ وہ ان کو سزا نہ دے. ہم سپریم کورٹ گئے یہ کہنے کہ 8 فروری 2024 کو پاکستان کی عوام نے ووٹ ڈالا تھا، پی ٹی آئی کے لیے ووٹ ڈالا تھا، عمران خان کے لیے ووٹ ڈالا تھا. اس ووٹ کے تقدس کا کچھ تو خیال کرو. ہم سے 100 سیٹیں چھین لی گئی، لیکن جو چھوڑی ہیں ان کے تناسب سے ہمیں ریزرو سیٹس خواتین کی اور اقلیتوں کی، غیر مسلم دوستوں کی تو دو. اور سپریم کورٹ نے وہ نشستیں ہمیں دی. اس کی پاداش میں سپریم کورٹ کو ایک ذیلی عدالت بنا دیا گیا. 24ویں ترمیم آئی، 27ویں ترمیم آئی. آج اس ملک میں ایک صبح بندی کا عالم ہے. آپ میں سے کوئی بھی کھل کے بات نہیں کر سکتا. بات کرے گا تو پیکا کے قوانین ہیں، جے آئی ٹیز بنے گی، آپ کو 10 سال سزا ہو جائے گی. آج ایمان حاضر مزاری اور ہادی ان کے علی ان کے میاں ہمارے سامنے ایک مثال اوکرا ہے جو حق کی بات کرتی ہیں، جو مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتی ہیں. ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یہ پورے معاشرے کو اشارہ ہے کہ تم سب محکوم ہو. تمہاری زبان ہمارے قابو میں ہے، تمہارا ذہن ہمارے قابو میں ہے. اگر اپنے ذہن کو آواز دو گے اپنی زبان کے ذریعے تو ہم تمہیں. ناظرین، یہ انہوں نے بڑی معقول بات. اس پر سابق سپیکر اسد قیصر نے کہا کہ میں 30 سال عمران خان کے ساتھ گزارے ہیں. عمران خان اس ملک کا ہیرو ہے. اگر آج کوئی کہتا ہے کہ عمران خان سیکورٹی رسک ہے تو اس کی سخت مذمت کرتا ہوں. عمران خان نے اس ملک کو عزت بخشی. ناظرین، میں نے ڈی جے ایس پی آر صاحب کے نہیں دکھائے قابل احترام کے، کیونکہ 2 دن سے آپ بہت سن چکے ہیں، لہذا آج اسی لیے تھا. اب بہتر یہ ہے، بریسٹر گوہر نے بھی کہا کہ ہمیں افسوس ہوا. جو بریسٹر گوہر غالباً پی ٹی اے کے چیئرمین ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں بہت دکھ ہوا کہ یہ سخت زبان جو استعمال کی گئی نہیں کرنی چاہیے. سیاسی صحافی بھی تقسیم، عدلیہ 26-27 میں انصاف ختم. اگر ذوالفقار علی بھٹو مائنس نہیں ہوا، فاطمہ جناح کو آج بھی لوگ قومی ہیرو کہتے ہیں، ہمارے قائد کی بہن تھی. آصف علی زرداری، خود نواز شریف کو سیکورٹی رسک کہا گیا، اسے طیارہ ہائی جیک میں پکڑا گیا، وہ لندن ڈیل کر کے گئے، لیکن آج بھی وہ لیڈر ہیں. میں ہرگز انہیں غدار نہیں کہوں گا، کوئی بھی سیاستدان غدار نہیں. ٹھیک ہے، جوش خطابت میں کبھی کبھار نامناسب گفتگو کر جاتے ہیں صحافیدان، ہم سے صحافیوں سے بھی غلطی ہوتی ہے، لیکن یہ کیا طریقہ ہے جس کو چاہو سٹیمپ لگا دو غدار. اور بھائی اس ملک کے لیے جان مال ہماری حاضر ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ آپ کسی کو بھی کر سکتے ہو. ناظرین، آج کا جلسہ پشاور میں جس میں سہیل افریدی کو سخت نامناسب لفظ میں کہا گیا، وہ جواب دیں گے. بظاہر خیال تھا کہ جس طرح سخت پریس کانفرنس، کچھ کو پریس کانفرنس چھوڑ دیں، وہ تو ہمارے ایک سرکاری افسر ہیں، انہوں نے جو کہنا تھا کہا. کچھ لگڑ بگڑ چمچوں نے کہا پی ٹی آئی کا صفایا ہو جائے گا، اب جو حکومت پہ تنقید کرے گا اس کا نام و نشان مٹ جائے گے، وہ جج نہیں بچیں گے، پیر کو یہ ہوگا، فلاں ہو جائے گا. کیا ہوگا بھائی؟ موت کا ایک وقت تعین ہے، یہ اللہ رب العزت نے لکھا ہے. آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین، جو جہاں کے رحمۃ اللہ عالمین، وہ پردہ فرما گئے. کتنے لوگوں کو مارو گے؟ خدا کے لیے بس کرو.
یہ لگڑ بگڑ چمچے خرچے اپنی ایک بوٹی کے لیے اپنے ایجنڈا جرنلزم کرتے ہیں. اور سیاست دانوں کو بھی چاہیے غیر ذمہ داری نہ رہے. اگر اپوزیشن میں ہے تو ان کی رائے کچھ اور ہے. پیکا ایکٹ بھی لاتے ہو اور پھر ہم پر بھی کرتے ہو. آپ نے اس ملک میں مجھے بتائیں دیا کیا ہے؟ کیا کرپشن کے خلاف کوئی بات کرتا ہے؟ کیا 3.5-4 سالوں میں کتنے کرپٹ افسروں کو نوکریوں سے نکالا گیا؟ کن سے ریکوری کی گئی؟ وہ نیب ایک جھوٹی موٹی تحریر دے دیتا ہے 10 ارب کا، کہتا ہے فراڈ ہوا 20 ارب ریکور کیا. آج تک پتہ ہی نہیں چلتا. جن کے فراڈ ہوتا ہے ان سے جا کے پوچھتے ہیں، انہوں نے کہا جی میرا 10 کروڑ مارے گا، اسی میں 50 لاکھ ملے. لفظوں کے گورکھ دھندے سے آپ وہ لوگ کو نہ اڑاؤ. عمران خان سے پھر اس کی بہن کل کا آج کا دن ہے سہیل افریدی اور کے پی کے کی قیادت پھر بولے گی، پھر نون لیگ والے بولیں گے. نون لیگ کو تو سیاسی یہ لڑائی سوٹ کرتی ہے کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ اللہ نہ کرے ان میں جھگڑا ہو. میں نہیں چاہتا ہو. چند لوگوں کے اختلافات ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کے مزے ان کو پتا ہے عمران خان باہر آئے گا. اگر جب صاف شفاف الیکشن ہوا، پی ٹی آئی کو ایک الیکشن آپ کو دینا پڑے گا جس دن صاف شفاف غیر جانبدار الیکشن کمیشن اور آروں نے لگایا. ہم یقین ہے کہ اگر عمران خان، مجھے نہیں پتا کیا ہوتا ہے، انہیں رہا کرتے یا نہیں کرتے، اور اس کے اگلے دن پھر آپ نے پیر کو کہہ دیا اتوار کو ان کا جلسہ ہوگا، پیر کو آپ نے کہا کہ ہم پکڑ دکڑ کریں گے، منگل کو پھر علیمہ ہاں بہن نورین عظمیٰ ملنے جائیں گی، پھر آپ پکڑ دکڑ کرو گے، ریڈ زون قرار دے رہے ہو. کیا کر رہے ہو؟ مت کرو یہ. آپ نے یہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگا کے دیکھ لی، آپ نے یہ فاطمہ جناح کو کر لیا، آپ نے بگٹی کو کر لیا، آپ نے اور لیڈروں کو کر لیا. ہر اداروں میں بھی کرپشن ہے، سیاست دانوں میں کرپشن ہے، صحافت میں بھی کرپشن ہے. اور کرپشن کو نہ پسند کرو، انسانوں سے نفرت نہ کرو. نہ اپنے کمنٹس میں دینا ہے کہ آپ کے خیال میں کیا جو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی ختم ہو گئی، ہو جائے گی کسی کے میرے کہنے سے؟ نون لیگ ہو جائے گی، پی ٹی آئی ہو جائے گی؟ نہیں. جو کروڑوں لوگ ووٹ دے رہے ہیں 80% مقبول ہے. کبھی نواز شریف مقبول تھا، کبھی ذوالفقار علی بھٹو کا توتی بولتا تھا. کیا ایوب ختم کر گیا؟ اس طرح مت کرو. اس ملک کو دیوار سے مت لگاؤ. عمران خان نے سخت لفظ کے تو کبھی آپ نے دیکھا کہ ایک شخص پر 71 سال کی عمر میں ایک پرچہ نہیں ہوا اور 2.5-3 سالوں میں 3.5 سالوں میں 200-250 پرچے ہو گئے؟ اس کو اس کی بہنوں سے نہیں ملنے دیا جاتا. کوئی سی شخص کو جا کے کو تیری بہن کے پاؤں سر سے بال پکڑ کے گھسیٹے، کیا ہوگا؟ خدا نہ خاصا. نواز شریف بھی میرے لیے قابل احترام ہے، ان کی بہنیں ان کی بیٹیاں ہمارے لیے قابل عزت ہے، ہماری عزت ہے ملک کی. اگر ان کے ساتھ ہوگا میں اس کو بھی غلط کہوں گا. رانا ثناء اللہ پہ غلط پرچہ ہوا تھا، وہ کہا تھا. آج یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے یہ خلاف ہے پی ٹی آئی. کیا خود نون لیگ کے پورے کلپس آپ نے سارے سوشل میڈیا پہ سینکڑوں پڑے ہیں؟ خدا کے لیے اس روش کو ختم کر دو. دہشت اور طاقت سے یاد رکھ لیں وقتی طور پر حاوی ہویا جا سکتا ہے، لیکن شکست مقدر ہوتی ہے جو طاقت کا ناجائز استعمال کرتے ہیں. آپ نے بہت استعمال کر لی. 78 سالوں سے یہ گڈی گڈے کا کھیل ہو رہا ہے، وہ غدار تو غدار میں غدار. ہر محکمے میں کرپشن ہو رہی ہے، لیکن اس میں ایماندار، دیانتدار، ہارڈ ورکر، ایماندار، انصاف بولنے والے، سچ بولنے، سچ کا ساتھ دینے والے بھی ہیں. جس دن یہ پوری دنیا ہی خراب ہو جائے گی تو تباہ ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی. میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب آپ اپنی اننگز کافی کھیل چکے ہیں. 3 دفعہ آپ وزیر اعظم رہے، 4تھی دفعہ بنتے بنتے آپ کا بھائی آپ کی جگہ آگے محترم شہباز شریف صاحب. یہ آپ جانے وہ کیوں آئے؟ اگر آپ یہ 7-8 کی نوٹیفیکیشن جو محترم آرمی چیف صاحب کا تھا جنہیں سی ڈی ایف بنایا گیا کر دیتے تو یہ بہام ہی نہ رہتا. لیکن ہمیں بھی صحافیوں کو، میں یہ خود اپنے آپ پہ کہہ رہا ہوں، احتیاط سے گفتگو کرنی چاہیے. لیکن یاد رکھ لیں خبریں تو ہوتی ہیں، لیکن خبروں کی جگہ آپ لوگوں نے اب طاقت کے ذریعے پروپوگنڈے کو زیادہ رواج دے دیا ہے. یہ پروپوگنڈا آپ کے گلے کی ہڈی بنے گا. آج آپ حکومت میں ہیں، کل آپ اقتدار میں نہیں ہوں گے. آپ سے پہلے آپ پرائم منسٹر ہاؤس میں دیکھیں، کوئی سرکاری افسر دیکھیں، اس سے پہلے کتنے افسر آئے اور کتنے گئے، اور آج ان کا نام و نشان کس ہسٹری سے انہیں یاد کرے. آج بھی قائد اعظم علامہ اقبال ہے جس نے خواب دیکھا. لیکن آج بھی چور ڈاکوؤں کو بھی پیسے حرام کھا کر، ٹیکس چوری کر کر، ڈاکے مار کر، چوری کر کر، رشوت لے کر نجائز طریقے سے اربوں روپے کما لیتے ہیں، لیکن موت کی مٹی ہی ان کا پر بھرتی ہے. میرے خیال میں حکومت ہو، اپوزیشن جماعتیں ہوں، سرکاری افسران ہو، کسی محکمے میں ہو، کوئی پرائیویٹ بزنس مین ہو، سیاست دان ہو، صحافی ہو، کلرک ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، کبھی جائیں جو سیکورٹی گارڈ ہوتے ہیں
جن کی 50,000 سے کم ہے وہ بیچارے بد دعائیں دیتے ہیں جھولی اٹھا اٹھا کے، ہم ایک وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے، تعلیم خواب ہو گیا ہے، علاج ممکن ہی نہیں سرکاری اسپتالوں، لیکن انتقام 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 انتقام۔ ہر حکومت جو آتی ہے دوسرے کو کہتی ہے یہ چور ڈاکو ہیں۔ بھئی چور ڈاکو ہیں تو ان کا احتساب کرو۔ جس نے ایک ناحق انسان کا قتل کیا، پوری انسانیت کا قتل کیا، ایسے لوگ ہیرو نہیں ہو سکتے۔ اب جو مرضی میں کر لوں، زیرو کو میں ہیرو نہیں بنا سکتا اور ہیرو کو زیرو نہیں بنا سکتا۔ میرے خیال میں آج کے جلسے میں پی ٹی آئی کو اپنا موقف کریں، لیکن لفظوں کا استعمال کریں، اپنے پر لگے الزامات دیں، اداروں کو بھی چاہیے اپنا موقف دیں، لیکن یہ حکومت کو دینا چاہیے۔ منسٹر انفارمیشن کس بلا کی ہے؟ آپ تو پی ٹی آئی کا نہ جلسہ کور کرتے ہیں، نہ جلسہ کور کرتے ہیں، نون لیگ پیپلز پارٹی جس کا ہو، مجھے پتا ہے کس کے ٹیلی فون آتے ہیں۔ حامد میر صاحب کو آپ نے سوال نہیں کرنے دیا، وہ کیا کر لیتے سوال؟ وہ سوال ہی کرتے نا کہ سر آپ یہ کہہ رہے ہیں ملک میں جمہوریت ہے، 26ویں 27ویں ترمیم کیسے ہوئی؟ کیا ملک میں آئندہ الیکشن صاف شفاف ہوں گے؟ خدا کے لیے بات سننے کی ہمت رکھے، اور ہاں صافی اخلاقیات کے رہرے میں بات کریں۔ مقصد کسی کی تذلیل کرنا نہیں، لیکن افغانستان اور ریزرو ہے، جبر کی یہ رات ختم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر، و ناظرین اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا کہ کیا جو موجودہ حالات ہیں اس میں پی ٹی آئی کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ ماضی میں نون لیگ کو نہیں کیا جا سکا، پیپلز پارٹی کو نہیں کیا جا سکا، فاطمہ جناح کو نہیں کیا جا سکا، اکبر بگٹی کو نہیں کیا جا سکا، اے این پی کو نہیں کیا جا سکا، الطاف حسین آج بھی آپ اس کو پاکستان آنے دیں تو ساری ایم کیو ایم اس کے پیچھے لائن لگ کے کھڑی ہو جائے گی۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ کبوتر کی طرح آنکھیں بند نہ کھڑے، خون خوار بلی آپ کے پیچھے آ رہی ہے۔ ناظرین تمام حقائق رکھے، آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔